अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हमारे चैनल नॉवल आवर पर दूसरी एपिसोड है राजा गीत की। तो आइए मिल के पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं पोठोहार का वो इलाका जहाँ आजकल दूसरे दर्जे के बेआब खास्तगिरी पहाड़ हैं और जिनको मकामी लोग पबतियाँ पुकारते हैं, यही इलाका जो हवाई जहाज़ की खिड़की से अमेरिका के जनूबी रेगिस्तानों से मुशाबा नज़र आता है, ये इलाका एक ज़माने में लहरें मारता चाँद की तरफ लपकता ज़मुर्द समंदर था। फिर किसी जोगी ने, जो 3 सदी से इसके किनारे पे बैठा ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था, समंदर को लहरों से ओझल होने का सराप दे दिया। समंदर ऐसे लौटा कि हर लहर पाए लागूं कहती बहिराए अरब में जा गिरी और इस इलाके की तहे आब छुपी हुई पहाड़ियाँ टंड मंड बाहर निकल आईं। इन पहाड़ों के नशीबो फराज और कटाव ऐसे थे कि हर लहर समंदर के बहाव का पता देती थी। और कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके से मुल्हिक कभी एक घना जंगल था और इस जंगल के दरख्त ऐसे ऊंचे चतनारे डाल मिले थे कि इसमें बहने वाली नदियों को भी रास्ता न मिलता और सूरज की रोशनी से इनके पानियों में कभी सतरंगे भंवर न पड़ते थे। यहाँ सारा दिन परिंदे आज़ादी से घूमते फिरते और उल्लू भी दिन के वक्त देखे जा सकते थे। लेकिन एक रात चांद से ऐसे असेब की हवा उतरी कि सारा जंगल टंड मंड हो गया और सब नदी नाले सूख गए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कई किरण पहले, जब पहली बार बनी नू इंसान मुतमद्दन हुआ, तो ये जंगल मौजूद था। इस वक्त वो तमाम उलूम राइज थे जो आज फिर सिखाए जाते हैं। तब पहली बार इंसान ने मरीख और ज़हरा का सफ़र किया था और ज़मीन पर एटम बॉम्ब बनाए थे। जब तमद्दन की कमान से पूरे ज़ोर से तन गई तो इंसान ने सारे बम गिराकर अल्लाह की धरती को तहस नहस कर दिया और ये जंगल बेआब बंजर इलाका बन गया। ये तब का जिक्र है जब अभी इंसान ने पहली बार मुतमद्दन होकर अपने बम दुनिया पर न चलाए थे। जानवरों की बस्तियों में इस ईजाद की वजह से बहुत तशवीश फैली हुई थी, इसीलिए जंगल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जानवरों की इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इतने परिंदे आए कि जंगल के दरख्तों की किसी शाख पे बैठने को जगह बाकी न रही। हिंद सिंध से कासनी परों वाले परिंदे गोल दर गोल आए और कांसी की पहाड़ियों से सुर्ख दुम वाली बुलबुल और फिरोज़ी रंग का कबूतर इस शान से आया कि इसके अंदरूनी नारंगी परों से सबकी आंखें खैरा हुईं। खटमंडू का भंजा और तिब्बत के शाहीन कई पड़ाव और ठहर ठहर कर हाजिर हुए। अफ्रीका के भट तीतर बिन मुर्गी और बुलबुलें तो आई ही थीं, लेकिन शिकारी परिंदों ने भी अपनी मसरूफियात भुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक का सफ़र इख्तियार किया था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रेस्ट हाउस बन गए। शक्राबाज चरख उकाब गो एशियाई कोचक और रूसी तुर्किस्तान के वासी थे, लेकिन वो भी पामीर के परिंदों को साथ लेकर पहुंचे थे। कौवा, मैना, बटेर, खटखट, चकोर, चिड़िया मकामी जंगल की आवाम थे, इसलिए मीटिंग में इनकी इज्तिमाई वोट बहुत अहम थे। लेकिन इनफरादी तौर पर कोई इनकी राय न पूछता था। मुड़ी हुई नाक और ऊंची उड़ानों वाले परिंदे सफ़ेद फाम खोमों की तरह एहसास बरतरी से इतराते फिर रहे थे। दरियाए घाघरा, चतरंजी के तास से लटोरे, भूरी चंडवल और गोताई बड़े तमतराक और सलीके से फौजी हवाई अड्डों जैसी फॉर्मेशन बनाते हुए आए। ज़ेरे पुश्त नील घुंड और हुदहुद की टोलियों के पुराने दरख्तों की ठट्ठा बसराम के लिए चुन लिए। फाख्ता, कोयल और चंडवल को इस मजलिस मशावरत से कोई दिलचस्पी न थी। इनकी भावें इंसान चाहे सारी कायनात ख़त्म कर दे, वो मेले घूमनियाँ तो जंगल वालों से मिलने मिलाने चुगली ऐब जोई के लिए आई थीं। लेकिन जंगल में पहुंचकर इन्हें पता चला कि मामला बहुत संगीन है। कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले बन में भांत भांत के परिंदों से कूक पड़ी थी। साहिब सदर का सब इंतज़ार कर रहे थे। कुर्सी सदारत खाली होने की वजह से कॉन्फ्रेंस जारी न की जा सकती थी। कुछ अरसा बाद परिंदों की नुमाइंदा टोली माउंट एवरेस्ट से ये खबर लेकर वापस आई कि वो तमाम पर्वत छान आए हैं। धूलीधार नांगा पर्वत, केटू,
سے ہو کر آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہمگوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوابازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ اب ہما صوفی منشیہ ہو چکا ہے۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر اڑنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے معیشت یزدی کو بالکل محلوس نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیزاں ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملانہ کیا، چپ چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے یہ بات پہچاننے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے جنگل میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگیں۔ کووں کی جھٹ بھیا برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا۔ وہ ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں میں بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں تک انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھڑا پارٹی بہت دک ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی میں ہے۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوگلی پولیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ گٹھ جوڑ کر لو کچھ کام نہ آئے گا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نیم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پرنام کرتا لوٹتا تھا اور جہاں پہاڑیوں اور سپیاں، گھونگے، بچھو، سولن سنگ مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سیمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مسرغ تھے کہ سیمرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرگ ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عملے آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ
بضد تھی کہ سیمرغ کی ہی قوت سے پوٹھوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھر آتی تو ایک بھی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عملے ماہتابی وہ مقناطیسی طاقت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحرۂ عرب میں جا گرا۔ راحت طبع سیمرغ کو غل غپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں میں نکل گئے اور ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونکنے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شراٹے کی بجلی سے دم بخود تھے، سیمرغ 1400 سال پرانے بڑکے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی جھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑکے درخت میں جیسے فاسفورس ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تنبولن سی چیل نکل کر تڑاہ تڑاہ کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرا اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی شرست میں ایک ایسا وصف ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے، دیوانہ پن۔ اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جس سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفائے ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ؟ کون دیوانہ؟ کون دیوانہ؟ پرندوں کی جلملاہٹ سے جنگل میں کہرام مچ گیا۔ چیل نے مستق رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگیں تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات، انسان کی تقلید میں یہ پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول، بتا۔ پرندوں نے طوفان اڑایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالی باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی تو پھر قے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیا زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی بعد مخالف سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا جو منقار زیر پر لیے مالخولیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے۔ چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کے سرشست کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔
سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خانوادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو صرف اس قدر کے خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور اس کے شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل جاتی جھٹ بولی، آقا جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج وہ اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفائی ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے، ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یکبارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات بات پر بدکتے تھے اور منہ تھتھائے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور و غل سے خوفزدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی بھی یہاں جمع ہے، اگر اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ جنگل میں شور اٹھا، دیوانے پن کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو، وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیرو باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا بیچ ختم کریں گے تو ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ گھٹبڑی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، گھسیا کر بولا، سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں، انسان کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا، پر اگر دیس نکالے کے بعد گیت جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گناہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے بہت اور بدی بھی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض، حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹپڑی نے مینا کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، اٹھ تو بھی تو کچھ بول۔ مینا نے پر پھڑ پھڑائے اور متوجہ کر کے سب کو بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی کو دیکھ کر اس کی مدد کی، آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کمظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے اور ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے انبار جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، حرص کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات سہی، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا جو مینا کا دشمن تھا ادبدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، حرص، رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے؟ مینا جذبس ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باعث انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا ہے؟ کس قدر بوجھ لادتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا ہے اور سمجھتا ہے انسان کا کیا ہے، یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے کے بعد کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اس بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کاہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسان کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی، آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا؟
کیسے شفا یاب ہوگا؟ تجھے شفا یابی کی پڑی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا، ایک جہاندار چیل بولی۔ چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے مطلب تھا، وہ صرف سزا کے مطمئنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی اس بات کو سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ چیل پھر گویا ہوئی۔ ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گو نہ شفی ہوئی لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے اس سے جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑے، چاہے انسانوں میں بسے، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استدا ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کیا گدھ راجا، کیا تجھے اعتراض ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں، تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سے سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت میرے اپنے بس کی نہیں رہتی، میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کے گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومبڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہے اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں خودی خوانگوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے میں انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا، کیسی قوت؟ مکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشل کائنیٹک ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو کر انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبو، قوت کو جب نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں، میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری طاقت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے، پھر یہی برق رفتار اسے دنیا و دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے، دنیاور نہ ہو تو قوت تیز ہو کر عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت منقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے، عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں، اور دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا تعلق کیا؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجا گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو، عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم،
سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجا گدھ نے سراسمگی کے عالم میں پھڑ پھڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دیں، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو، لیکن تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سیمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی، زور سے بادل گرجا، یکبارگی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل میں صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ اسپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کر سکا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام ترجیحات کے باوجود آبرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکی۔ انیجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی، ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ اور بغیر سوچے سمجھے میں اپنی بہتری کے خلاف سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل ہوں، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، ان کے نوٹس سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر آتے جاتے کئی بار دیکھے گئے۔ کیفیٹیریے پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرا ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ اسپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ اسپورٹس کلب والے ہمارے سوشیولوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی، طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھی۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پرواہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرامزادے ہو گئے تھے۔ ایسو ہی میں ایک میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی، سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جی داری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر دونوں اوول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ ٹمٹمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ اور شائستہ قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی، اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اور وہ بھی ساتھ گیا، اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ گیا؟ جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پونچھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ازل کی بیچاری تھی، ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان تینوں لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شاید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی، گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولیوارڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر امراء رہتے تھے۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتی ہے اسی لیے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک فرزانہ اور طیبہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والیوں کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیا جانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے اور آئی شیڈو بھی۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو اچھال چکا وہ ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بیوی کے سامنے وہ اصل فسادن ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچٹتی نظر سے لڑکیوں کو آنکتا ہے، وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الفضالات کی طرح رومانٹک کر دیتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیاں ان مردوں کو گنڈا سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کوارٹر کے پچھلے سیڑھیوں کے سائے میں غسل خانے کی سنک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوؤں میں لیے ہوتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے عام عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوٹل کے کمرے بک کراتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل تعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر کو جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ ٹھنڈ سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔